बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जन्नत के कितने दरवाज़े हैं और जन्नत के दरवाज़ों के नाम क्या हैं और कौन लोग हैं जो इन दरवाज़ों से दाखिल होंगे? आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको जन्नत के दरवाज़ों के बारे में मुकम्मल तफ़सील बताएंगे। जन्नत के दरवाज़ों की तादाद और उनके नाम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको जन्नत की कुंजी के बारे में भी बताएंगे जिसके बग़ैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है, और आपको उस मुबारक हस्ती के बारे में भी बताएंगे जिसको जन्नत के 8 दरवाज़े पुकारेंगे। वीडियो बहुत ही ख़ास और ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और मुकम्मल देखना है। नाज़रीन, याद रहे कि कुरान पाक में जन्नत के दरवाज़ों का ज़िक्र कई जगह मौजूद है। एक जगह इरशाद फरमाया, और जो लोग अपने रब से डरते थे वो गरोह दर गरोह होकर जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि वो जब जन्नत के पास पहुँचेंगे तो उसके दरवाज़े खुले हुए होंगे। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, हमेशा रहने के बागात हैं जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए होंगे। और एक और जगह इरशाद है, और फरिश्ते उनके पास हर समत के दरवाज़े से आते होंगे। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के नज़दीक कुरान करीम की बयान की गई आयतों में सिर्फ जन्नत के दरवाज़ों का ज़िक्र किया गया है, उनकी तादाद नहीं बतलाई गई। अलबत्ता तादाद का ज़िक्र हदीस की किताबों में मौजूद है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से 7 बंद हैं और एक दरवाज़ा तौबा के लिए खुला हुआ है, और उस वक्त तक खुला रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू हो। इसी तरह एक रिवायत में जन्नत के 8 और दोज़ख के 7 दरवाज़ों का जिक्र है। इसकी वजह बाज़ उलमा ने लिखी है कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से वसी है, इसलिए जन्नत के दरवाज़े जहन्नुम के दरवाज़ों से ज़्यादा हैं। जन्नत अल्लाह की रहमत है और दोज़ख अल्लाह का अज़ाब है, मगर उनमें एक दरवाज़ा ऐसा है जो सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए है, उसे बाबुल रयान कहते हैं। बाबुल रयान का तफसीली तज़किरा हम आगे चल कर करेंगे। अलबत्ता रिवायत के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जैसा कि एक हदीस में है, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। नाज़रीन, शारहीन हदीस की राय है कि उन दरवाज़ों से बड़े दरवाज़े मुराद हैं, छोटे और ज़ैली दरवाज़े तो शुमार में ही नहीं आ सकते। उनमें से हर दरवाज़ा किसी न किसी अमल के लिए मखसूस है। उन दरवाज़ों की वुसअत का हाल यह है कि सैकड़ों मील की मुसाफत उनमें समा जाए। जैसा कि एक रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत के दरवाज़ों के 2 कवाड़ों के दरमियान इतना फासला है जितना फासला मक्का और हजर, जो बहरीन का एक बड़ा शहर है, के दरमियान है, या हजर और मक्का के दरमियान। दूसरी रिवायत में इतना फासला बयान किया गया जितना फासला मक्का और इराक़ के शहर बसरे के दरमियान वाक़े है। अल्लाह अल्लाह, दरवाज़ों की वुसअत का ये हाल है तो असल इमारत की वुसअत का क्या आलम होगा। इतनी वुसअत के बावजूद क़यामत के दिन उन दरवाज़ों पर इस कदर हजूम होगा कि आशिकान जन्नत का सर से सर बजता होगा और कुएँ से कुआँ चलता होगा। अतबा इब्ने ग़ज़वान कहते हैं कि हमें बतलाया गया है कि जन्नत के दरवाज़ों के दरमियानी फासले की वुसअत 40 साल की मुसाफत के बराबर होगी। उसके बावजूद एक दिन ऐसा आएगा कि उन दरवाज़ों पर ज़बरदस्त हजूम होगा। नाज़रीन, रिवायत बताती कि जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। एक रिवायत में कुछ तफसील के साथ बयान किया गया कि क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़े की जंजीर खटखटाएंगे। दूसरी तरफ से पूछा जाएगा, कौन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के दरवाज़ों के दरबान ये सुनकर दरवाज़ा खोल देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र व इम्तनान और फ़रहत व इनबसात के जज्बात के इज़हार के लिए सजदा रेज़ हो जाएंगे। एक रिवायत में आता है कि दारोगा जन्नत पूछेगा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाएंगे, मोहम्मद। वो अर्ज़ करेगा, मुझे हुक्म दिया गया कि आपसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा किसी के लिए ना खोलूँ। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा ऐसा होगा जिसे सिर्फ तौहीद खालिस के हामिल ईमान ही दाखिल होंगे, और इन अहले ईमान का ताल्लुक़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब किताब नहीं है जन्नत के बाब ऐमन से अंदर ले जाएं। ये लोग बाकी दरवाज़ों से भी जन्नत में दाखिल हो सकते हैं।
ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نیکیوں کا خوگر ہے اور ہر عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو اسے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خوشخبری سنائی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز والے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے جنت میں بھیجا جائے گا، جو مجاہدین ہوں گے انہیں باب الجہاد سے، اور جو روزہ دار ہوں گے انہیں باب الریان سے، اور جو صدقہ و زکوٰۃ والے ہوں گے انہیں باب الصدقہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ ناظرین، ان روایت سے معلوم ہوا کہ ہر طرح کے نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا۔ بہت سے اعمال کا ذکر حدیث میں موجود ہے، جیسے باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، باب التوبہ، باب الکاظمین الغیظ، باب الرازین، باب الایمن۔ بعض حضرات نے ان دروازوں کے علاوہ بھی کچھ دروازوں کے نام لکھے ہیں۔ مثلا حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں 3 دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، باب الحج، باب الصلاۃ، باب العمرہ۔ بعض حضرات نے باب الضحیٰ، باب امت محمد اور باب الفرح بھی نام لکھے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ علامہ قرطبی نے 18 دروازے شمار کیے ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ بنیادی طور پر جنت کے 8 دروازوں ہی کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بتلائی کہ چند بڑے اعمال صالحہ کے لیے ان کی عظمت و شان کی وجہ سے کچھ دروازے ایسے بھی ہیں جن کی وضاحت تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بیان نہیں کی گئی، یا یہ کہ جو دروازے احادیث میں مذکور ہیں وہ تو اتنے ہی بڑے ہوں گے، مگر دیگر اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والوں کو بھی ضمناً انہی دروازوں سے گزارا جائے گا، اور عظمت و شان کے لیے انہی اعمال کے ساتھ ان دروازوں کے نام بھی رکھ دیے جائیں گے، گویا ایک دروازے کے کئی نام ہوں گے۔ البتہ ناظرین، بیان کی گئی روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ جنت میں مختلف اعمال والوں کے داخلے کے لیے مختلف دروازے ہوں گے۔ صحیح یہ ہے کہ تمام دروازوں کے نام کا احاطہ ممکن نہیں، البتہ بعض اعمال والوں کے لیے بعض دروازوں کے نام اور ان کی تعین روایت میں موجود ہے، اور ایسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شرح نے ان دروازوں میں 8 دروازوں کا ذکر فرمایا، جیسا کہ 8 کے عدد کا ذکر روایت میں بھی موجود ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حدیث میں فی الجنہ کے الفاظ مذکور ہیں، یعنی جنت میں دروازے ہیں، ان کے علاوہ کی نفی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنہ یعنی جنت کے فقط یہی دروازے ہیں، لہذا ان میں 8 مشہور دروازے یہ ہیں، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ۔ فرماتے کہ ان 4 کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں صراحتاً موجود ہے، جبکہ باب الحج، باب الکاظمین العافین عن الناس، باب المتوکلین، باب الذکر یا باب العلم، ان بقیہ کا ذکر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے شارحین نے کیا ہے، واللہ العلم۔ ناظرین، جنت کے یہ وہ دروازے ہیں جن سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے جنت کے دروازے کون ہیں؟ یعنی وہ عظیم ہستیاں کون ہیں جو آپ کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہیں اور جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہیں؟ جنت کے دروازے کون ہیں؟ آگے چل کر ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے باب الریان کے بارے میں چند روایت پیش کی جاتی ہیں۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اعلان ہوگا، روزہ دار کہاں ہیں؟ یہ اعلان سن کر روزہ دار اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں داخل ہوگا۔ جب اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، الریان عربی کا لفظ ہے، رئی سے بنا گیا ہے، جس کے معنی ہے سیراب ہونا۔ ناظرین، رئی عطش یعنی پیاس کی ضد ہے، اس میں لفظ و معنی دونوں کی مناسبت موجود ہے۔ روزہ دار اللہ کے حکم کی اطاعت میں پیاسے رہتے ہیں، قیامت کے دن انہیں ایسے دروازے سے داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا جو پیاس کی ضد یعنی سیرابی کی علامت ہوگا۔ ناظرین، روزہ داروں کے فضائل میں یہ بڑی اہم روایت ہے۔ ماہ رمضان کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ مبارک و محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیکیوں کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے نیک عمل کے ذریعے ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ گویا اہل ایمان کے لیے اعلان عام ہے۔ ناظرین، روزے کے دوسرے تمام فضائل سے کچھ دیر کے لیے صرف نظر کر لیا جائے اور صرف باب الریان کی فضیلت کو ملحوظ رکھا جائے تب بھی اس عبادت کی شان الگ ہی نظر آتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عالی شان عمارت میں داخل ہونے کے بہت سے دروازے ہوں، ہر دروازہ اپنی مثال آپ ہو، مگر ایک دروازے کو خصوصی مہمان کے لیے کچھ زیادہ ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہو۔ باقی مہمان دوسرے دروازوں سے عمارت میں داخل ہوں، اس خصوصی مہمان کو اس خاص دروازے سے اندر لے جایا جائے۔ یقیناً اس سے بڑھ کر مہمان کے اعزاز کی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی، اور یہ روزہ داروں کی شان ہوگی کہ قیامت کے دن ان کا اعزاز یہ ہوگا کہ باب الریان سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ دروازہ خاص انہی کے لیے ہوگا۔ باب الریان کے حوالے سے چند روایت آپ کو بتاتے ہیں، یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت میں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ ایک دوسری روایت میں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزہ دار کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جب آخری روزہ دار دروازے کے اندر پہنچ جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو وہاں پہنچ جائے گا وہ پیے گا، اور جو پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ناظرین، باب الریان کے حوالے سے بیان کی گئی روایات کے علاوہ ایک اور تفصیلی روایت بھی منقول ہے۔ اس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے باب الریان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملاحظہ فرمائی۔ ان روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ باب الریان روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اور باب الریان سے روزہ دار ہی داخل ہو پائیں گے۔ ناظرین، ان روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جنت میں بعض مخصوص اعمال صالحہ کے اعتبار سے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص دنیا میں خلوص نیت سے ان میں جس عمل صالح کا بھی عادی ہوگا، وہ جنت میں اسی عمل کے دروازے سے جائے گا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ریان جنت کا وہ دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ریان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں، یا تو وہ بنفس ہی ریان ہے کیونکہ اس کی طرف کثیر نہریں جاری ہیں اور اس کے قریب تازہ اور سرسبز و شاداب پھل پھول بکثرت ہیں، یا قیامت کے دن اس کے ذریعے سے لوگوں کی پیاس مٹے گی اور تر و تازگی و نظافت چہرے پر ہمیشہ رہے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس انعام کا حقدار صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا بھی ہوگا۔ ناظرین، باب الریان کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے درجات کی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ جنت کے درجات لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور احادیث میں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز
بعض روایت میں جنت کے درجات کی تعداد قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے برابر مذکور ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت کرے، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں، لہٰذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اسی طرح مشکات شریف کی روایت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس اپنے درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب جنتوں سے اعلیٰ و برتر ہے، اور اسی فردوس سے بہشت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے۔ بس جو تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ ناظرین، اس روایت کی تشریح میں شارح مشکات علامہ نواب قطب الدین خواب دہلوی لکھتے ہیں، 100 درجے میں 100 کا عدد تعین و تحدید کے لیے نہیں بلکہ کثرت کے اظہار کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو بہقی نے نقل کیا ہے، اور جس میں جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 100 سے یہ خاص عدد ہی مراد ہو، اور اس کے ذریعے جنت کے کثیر درجات میں صرف ان 100 درجوں کا بیان کرنا مقصود ہو جن میں سے ہر 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ مذکور فاصلے سے کم یا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح دہلوی نے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک درجہ وہ ہے جس تک اصحاب حموم کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچے گا۔ فردوس جنت کا نام ہے، اور یہ نام قرآن کریم میں اسی طرح مذکور ہے جیسا کہ سورہ المومنون میں مذکور ہے، یعنی پاک طینت پاک کردار لوگ جن کا پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا وارث بنیں گے، یعنی فردوس کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، جنت کی 4 نہروں سے مراد پانی، دودھ، شہد اور شراب کی وہ نہریں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جنت میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فردوس سب جنتوں سے افضل اور اوپر ہے کہ اس کے اوپر بس عرش الہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تاکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر جنت تمہیں حاصل ہو۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام درجات کے ناموں کی تصریح کتب میں موجود نہیں، البتہ بعض درجات کے نام نصوص کی روشنی میں علماء کرام نے لکھے ہیں، جیسے جنت الماوا، جنت العدن، دار الخلد، جنت النعیم، دار المقام، جنت الفردوس وغیرہ۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ جنت کے درجات کا اور جنت کے دروازوں کا۔ تذکرہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا جن کی تعداد قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے 8 بتائی ہے، جن میں باب الصلاۃ نمازیوں کے لیے، باب الجہاد مجاہدین کے لیے، باب الریان روزے داروں کے لیے، باب الصدقہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے، باب الحج حج کرنے والوں کے لیے، باب الایمن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرنے والوں کے لیے، اس کو باب المتوکلین کے نام سے بھی بتایا گیا، باب الکاظمین الغیظ الولافین، باب الکاظمین الغیظ العافین عن الناس غصے کو دبانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے، اور باب الذکر ذاکرین کے لیے، اسی کو باب العلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین، جس طرح سے جنت کے دروازوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسی طرح سے جہنم کے دروازوں کا ذکر بھی روایت میں ملتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کے کل 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کے لیے الگ دروازہ ہے، ہر طبقے کے لوگ اپنے مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے، لہٰذا یہ 7 دروازے 7 طبقات کے لحاظ سے
جہنم کے ان 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، جو یہ ہے: جہنم، صبر، لظی، حتمہ، سفر، جہیم اور حاویہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا، کسی ایک کی آمین قبول ہو گئی تو سب کا کام بن سکتا ہے۔ ناظرین، مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، کتنی مبارک اور بابرکت ہے یہ امت کہ جس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے پر اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ روز قیامت ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء سے ہی پہچانیں گے، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ قیامت کے روز اس کے وضو والے اعضاء روشن ہوں گے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ جنت کی کنجیاں کس عظیم ہستی کے پاس ہوں گی اور کون سا عمل ہے کہ جس کے بغیر جنت کا کوئی دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ عمل ایسی کنجی ہے جو جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے چند روایت پیش کی جاتی ہیں، غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہوں گی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی وہی جنت میں داخل ہو پائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، رہا سوال کہ جنت کی وہ کون سی کنجی ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں، تو یاد رہے کہ جنت کی یہ کنجی کلمہ طیبہ ہے۔ جس کے پاس یہ کنجی ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کے پاس یہ کنجی نہیں ہوگی تو اس کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ اسی حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت کی کنجی ہے۔ ناظرین، اس حدیث شریف سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بے ایمان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جنت تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے مومنوں کے لیے۔ جو بندہ مومن صدقہ دل سے کلمہ طیبہ پڑھے اور اس پر قائم رہے، اور اسی عالم میں اگر دنیا سے کوچ کر جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو جنت کی کنجی اس لیے فرمایا گیا تاکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کلمہ طیبہ پر قائم رہنے سے اللہ عز و جل اسے اس جنت کا حقدار کر دے گا جس کو نہ کسی نے کبھی دیکھا ہے اور نہ وہ نعمتیں دنیا میں میسر ہو سکتی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسان کے لیے دنیا میں جنت کے دروازے کون ہیں، لیکن پہلے آپ کو جنت کی چند نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ان کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ کچھ غلط ہوگا نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے۔ ایسے خوبصورت،
جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ایسے زبردست مہمان خانے کا انتظام فرما رکھا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم غفلت میں ڈوبے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جنت کے حاصل کرنے کی فکر کریں اور اپنے اہل خانہ کے لیے فکر کریں تاکہ وہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں۔ ناظرین، یاد رہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی جوانی عارضی ہے، کہاں کی خوشی عارضی ہے، یہاں کی خوشی عارضی ہے، یہاں کی طاقت عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، جبکہ جنت کی ہر شے پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا کی عارضی خوشی کی خاطر جنت کی ہمیشہ کی خوشی کو قربان نہ کریں۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کی زندگی کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو 1000 روپے کا نوٹ دیں اور اس سے کہیں کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر اس قسم کے لاکھوں نوٹ پڑے ہیں، وہ بھی تمہارے ہیں، چاہو تو فوراً یہ لے لو اور چاہو تو فاصلہ طے کر کے وہ سب لے لو، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ یقیناً وہ اس ایک کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ موجودہ دنیا آخرت کا تعارف ہے، یہاں آدمی ان نعمتوں اور لذتوں کی ابتدائی پہچان حاصل کرتا ہے جن کو خدا نے بہترین شکل میں جنت میں بسا رکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی جز سے کل کو سمجھے، وہ قطرے کو دیکھ کر سمندر کا اندازہ کرے۔ اگر آدمی کو دنیا کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی حیثیت 1000 روپے کے ایک نوٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹی لذت کو چھوڑ کر بڑی لذت کی طرف بھاگ پڑے گا، یعنی وہ دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا کی صحیح نوعیت کو نہ سمجھے، وہ موجودہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ جنت میں اصل لذت ہے اور دنیا میں صرف فریب لذت۔ پھول، چاند، ستارے اس لیے ہیں کہ وہ آدمی کو آخرت کے حسن کی یاد دلائیں، مگر انسان انہی کو آخری چیز سمجھ کر انہی کے درمیان اپنی مستقل جنت بنانے لگتا ہے۔ دنیا کی لذتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کو ہمتاً آخرت کا چاہنے والا بنا دیں، مگر افسوس کہ انسان انہی لذتوں میں ایسا کھوتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد بھی نہیں آتی۔ ناظرین، خدا نے ہماری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ یاد رہے کہ ہماری زندگی کا مختصر حصہ موجودہ دنیا میں ہے اور اس کا بقیہ تمام غیر فانی حصہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں۔ اس دنیا کو خدا نے عمل کی جگہ بنایا اور بعد کی دنیا کو عمل کا بدلہ پانے کی جگہ۔ جو شخص موجودہ دنیا کی دل فریبی میں گم ہو جائے، اس نے اپنی آخرت کو کھو دیا۔ ایسا شخص آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی ابدی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا سینہ حسرتوں اور نا امیدی کا قبرستان بن جائے گا۔ وہ کہے گا، میں بھی کیسا نادان تھا، میں نے جھوٹے عیش کی خاطر حقیقی عیش کو کھو دیا، میں نے جھوٹی آزادی سے فریب کھا کر اپنے آپ کو حقیقی آزادی سے محروم کر دیا۔ ناظرین، جنت خدا کی پسندیدہ دنیا ہے، ہمیشہ کی خوشیوں اور راحتوں کی دنیا، جہاں نہ دکھ ہے، نہ شور و غل، نہ رنج ہے، نہ حادثہ، ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد دنیا۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش و آرام کا حقیقی تصور قائم کرنا مشکل ہے۔ یہ اس لیے کہ ہماری زبان کے سارے الفاظ اس دنیا کی چیزوں کے لیے بنائے گئے۔ مثلا انگور یا شہد کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس اسی قسم کے انگور اور شہد کی طرف جا سکتا ہے جن کو ہم نے دیکھا اور چکھا ہے۔ ہم جنت کے ان انگوروں اور شہد کی اصل حقیقت اور کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے یہاں کے انگوروں اور شہد سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ بہتر ہوں گے، اور جن کا کوئی نمونہ ہم نے نہیں دیکھا؟ حقیقت تو وہی معلوم ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ ناظرین، یاد رہے قرآن و حدیث میں جنت کے ذکر کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو سامنے وہاں کا مکمل نقشہ ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا شوق ابھرے تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے۔ یاد رہے کہ جنت متقیوں کی جگہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے،
یہ ہوں گے ان کی شان، اور ہم گوری گوری موٹی آنکھوں والی عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گی، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے منگا کر کھا رہے ہوں گے۔ اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اے پیغمبر، یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنا خوف خدا موجود ہے، اور کتنا ہماری زندگی میں تقویٰ پایا جاتا ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کے کام آئے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کما لیں اور اپنی نسلوں کو بھی ایمان اور تقوی کی راہ پر چلا لیں، تاکہ ہم جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جنت کے مناظر میں سے ایک دلکش اور خوبصورت منظر اہل خانہ کے ساتھ جنت میں داخلے کا۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے کبھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں وہاں کی حقیقی مسرتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہونے کی، اس خوبصورت منظر کا تصور کرنے کی کوشش کی ہے؟ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، ان کے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائش کے باغات ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر یعنی دین پر استقامت سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ہوئے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ ناظرین، اس آیت کی روشنی میں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے یہ اعزاز بخشے کہ ہمیں اور ہمارے تمام اہل خانہ کو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دے۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں وہاں کے حقیقی مسرتوں سے ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہونے کے اس مقام کو پانے کی تمنا کی ہے یا نہیں؟ ناظرین، اس سوال کا جواب جو بہت کم لوگ اس بات میں دیں گے، کیونکہ آج ہم لوگ دنیا کی عارضی لذتوں میں محو ہو کر آخرت کی اور جنت کی ہمیشہ کی لذتوں کو بھلائے ہوئے۔ آج ہمارے گھروں میں جنت اور جہنم کے تذکرے ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور جہنم سے بچنے کی ہم تدبیر کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنت وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو فرمایا کہ تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے ملائکہ تک تمہارے حامی ہیں اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشیں کر رہے ہیں۔ عام فرشتوں کی بجائے عرش الہی کے حامل اور اس کے گرد و پیش حاضر رہتے ہوئے والے فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلانے کے لیے کیا گیا ہے کہ سلطنت ربانی کے عام اہلکار تو درکنار، وہ ملائکہ مقربین بھی جو اس سلطنت کے ستون ہیں اور جنہیں رب کائنات کے ہاں قرب کا مقام حاصل ہے، تمہارے ساتھ گہری دلچسپی و ہمدردی رکھتے ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی دونوں آیات میں اہل ایمان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے ان کے لیے جنت کا وعدہ اور فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے جو ان میں سے صالح ہوں، لیکن سورہ طور میں مزید رعایت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اگر ان کی اولاد کسی نہ کسی درجہ ایمان میں بھی اپنے آبا کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہو تو اپنے عمل کے لحاظ سے خواہ وہ اس مرتبے کے مستحق نہ ہوں جو ان کے آبا
کو ان کے بہتر ایمان و عمل کی بنا پر حاصل ہوگا، پھر بھی یہ اولاد اپنے آبا کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ یقیناً یہ بشارت اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔